जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल दुखा हुआ है, बहुत दुखा हुआ है, दिल बहुत दुखा हुआ है। दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं गलत मुल्क में पैदा हुआ, मैं जीना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने मुझे 4 बार मौत से बचाया, 4 बार मुझे हार्ट अटैक हुआ, फालज हुआ, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे क्यों बचाया, क्यों बचाया मुझे। ऐ अल्लाह उठा ले मुझे, मैं मरना चाहता हूँ। ये अल्फाज हैं अदाकार राशिद महमूद के। बहुत बड़े अदाकार हैं, टीवी के, फिल्म के, स्टेज के। एक भरपूर दौर गुजारा है इस अदाकार ने। अब बुढ़ापे में है, कसम पुरसी में है। बहुत लंबा इलाज हुआ इनका, फालज हुआ, 4 बार हार्ट अटैक हुआ। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री का जो हाल है वो भी आपके सामने है। सब कुछ कराची शिफ्ट हो गया है, ये लाहौर में है। कभी ये लाहौर होता था फिल्मों और ड्रामों का गढ़, अब सारा कुछ कराची चला गया है। तो इस हालत में वो क्यों पहुंची और ये दुखी क्यों है? इस वजह से कि उनके बिजली का बिल आया है 45,000। कहने को यकीन कीजिए, हो सकता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे लिए ये इतना मैटर ना करता हो 45,000, आपके लिए इतना मैटर ना करता हो सकता है हम में से कई लोग महीने में इतने का बाहर जाके होटलों पे खाना खा लेते हो। वैसे तो इस मुल्क में 25 करोड़ लोगों में बहुत गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी, और 45-50 हज़ार जो तनख्वाह है लोगों की, और उस पर वो पूरा पूरा ख़ानदान पालते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, और अल्लाह ताला ने उनको रखा हुआ है, नवाजा हुआ है कि वो 40-45 हज़ार का महीने में सिर्फ खाने खा लेते हैं, एक्स्ट्रा खर्च लेते हैं। 40-45 हज़ार उनके लिए ज़िंदगी में कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन एक बहुत बड़ा अदाकार राशिद महमूद अदाकार जो हमारा है, और मैं अभी उनका देख रहा था अदाकार राशिद महमूद का, कि 45,000 के लिए 45,000 बिल आने पर वो कह रहे हैं कि मैं गलत मुल्क में पैदा हुआ, अल्लाह मुझे उठा ले। क्यों बचाया मुझे? मेरा खानदान जैसे तैसे जिंदगी गुजार लेगा, ये भुगत लेगा। अब ना काम है, बीमार हूं, लंबे अरसे से बीमार हूं, और कोई मदद भी नहीं कर रहा, ऊपर से बिल इतना आ रहा है। अच्छा, फिर आगे वो बड़ी और एक दुखी बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं चोर होता, डाकू होता, क्योंकि ये मुल्क चोरों, डाकुओं, लुटेरों, करप्ट, 2 नंबरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, फराडियों का के लिए जन्नत है। कहते हैं अगर मैं भी इनमें से एक होता तो आज मौजें कर रहा होता, मेरी भी ज़िंदगी बड़ी आसान गुजर रही होती, आज ढेर सारा पैसा होता। लेकिन मैं इस मुल्क की खिदमत करता रहा अपने फ़न के ज़रिए, और बच बचा कर ज़िंदगी गुजारता रहा कि अल्लाह को राज़ी रखना है। अब ये तो खुशी है, वो कहते हैं कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है, मैं ऊपर जाऊंगा तो हो सकता है मुझ पे फजल हो जाए। लेकिन यहाँ क्या करूं? ये है इस मुल्क में फ़न का हाल, इसको फ़नकार का हाल कह लें, इसको आर्ट का हाल कह लें। माजे गामे ऐरे वैरे अरबपति, लुट मार के इतने पैसे। मैं एक सियासतदान कि वो मुझे खुशी बड़े फ़ख्र से बता रहा था कि ये मेरा 4.5 लाख का जूता है। एक हमारी खातून सियासतदान है, उनके 45 लाख के वो कोट पहनती। नवाज शरीफ साहब की घड़ी आपके सामने आई थी, करोड़ों की घड़ी थी। नवाज शरीफ साहब जो कपड़े पहनते हैं जिस ब्रांड के, शहबाज शरीफ साहब ने तो 2 मलेशिया के सूट रखे हुए हैं, लेकिन बाकी सारे मामला तो उनके भी ठीक हैं, उनके अहलो अय्यार। और जो हाल है इस मुल्क की अशराफिया का, जहाज हैं अपने लोगों के, पिंडोरा लीक्स, दुबई लीक्स, पनामा लीक्स, स्विस लीक्स, अरबों खरबों बाहर पड़े हुए हैं हमारे पाकिस्तानियों के। कई बर्र आज़मों में जायदादें हैं। दुबई में ये जो 11 अरब डॉलर की जायदाद सामने आई है,
یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. یہ وہ جائیداد ہے جو سامنے آ گئی. پاکستانیوں کی اس سے کہیں زیادہ جائیدادیں ہیں دبئی میں، وہ سامنے نہیں آ سکی. اور پھر راشد محمود نے رونا ہی ہے. جس ملک میں وزیر اعظم اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ ابھی اس بجٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کا خرچہ بڑھا دیا گیا ہو، 2 ارب سے اوپر کر دیا گیا ہو، ایوان صدر کا خرچہ 1 ارب اضافی کر دیا گیا ہو، وزیر اعظم کی تنخواہ بڑھا دی گئی ہو، بیوروکریسی اور وی آئی پیز کو بجلی، گیس، میڈیکل فری مل رہا ہو، اور باقی سارے لوگوں کا سب کچھ سپانسرڈ ہو. 17 ارب ڈالر UNDP کے مطابق اس ملک میں بڑے لوگوں کو مراعات اور سہولیات دی جا رہی ہوں. اور جس ملک میں لوگوں نے 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہوں، وہاں شریف آدمی خواہ وہ اداکار ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے میں وہ پس رہا ہے. 45,000 بل آیا ایک فنکار کا جس نے ساری عمر اس ملک کی خدمت کی، ساری عمر اس ملک کو انٹرٹین کیا، اور آج وہ رو رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بچایا کیوں؟ جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو مجھے اوپر اٹھا لیتا، یہ حالت تو نہ ہوتی. ایک فنکار سڑک پہ آ گیا تھا. میں نے ملک ریاض صاحب کو فون کیا کیونکہ یہ انہوں نے بحریہ میں شیلٹر ہوم بنایا ہوا تھا. مجھے کسی نے بتایا، میں نے نمبر لیا کسی سے، ملک صاحب کو فون کیا، میں نے انہیں تعارف کرایا. میں نے کہا کہ یہ ایک فنکار ہے، اس نے میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ آج بھی وہ فنکار زندہ ہے اور بہتر حالت میں ہے، تو اس لیے میں نام نہیں بتا رہا. تو اس فنکار سے میں نے ملک صاحب سے درخواست کی. انہوں نے اس کو شیلٹر ہوم میں پھر اس کو سیٹ کیا، اس کی تنخواہ لگائی، وہ بہتر ہو گیا. یہ جو ایک ہمارا ڈرامہ تھا اس میں ایک بڑی فنکارہ ہٹ ہوئی، پھر میں نام نہیں لینا چاہتا کیوں اس خاتون نے کہا تھا نام نہ لینا. ایک وقت آیا کہ اس کی کال آئی کہ میرے پاس 2 آپشن ہیں، یا میں راتوں کو نکل جایا کروں، کوئی دھندا کروں، یا میری مدد کروائیں. آج وہ بھی بہتر حالت میں، لیکن یہاں آ گئی اور اس فنکارہ نے 200 سے زیادہ ڈرامے کیے ہوں. روئی بانو بیٹا قتل کر دیا گیا، گلیوں میں پاگل ہو کے پھرتی رہی، آخری دور اس کا پاگل خانے میں گزرا. جتنے بڑے فنکار ہیں، علی اعجاز تھے ہمارے کمال کے اداکار تھے، ان کے گھر پر قبضہ کر لیا کسی نے، روتے ہی گئے وہ بھی. کئی ہمارے فنکار ہیں جن کو بچوں نے نکال دیا. کئی ہمارے فنکار ایسے بھی ہیں کہ جو 3 دن الحمرا کے باہر ان کو سونا پڑا فٹ پاتھ پہ. دوسری طرف میں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کی گھڑی کروڑوں کی. ہمارے کئی سیاستدان ہیں جن کے شوق ہیں، جو کراچی سے جاتے ہیں، فلم جب نہیں لگتی ہے انڈیا کی تو فلم دیکھنے جاتے ہیں. اور پینڈورا لیکس، دبئی لیکس، پناما لیکس، سوئس لیک دیکھ لیں، کتنا پیسہ باہر پڑا ہوا. ان کے بڑے بڑے گھر دیکھ لیں. بنی گالا تو خیر شوکت خانم کو دے گئے عمران خان کہ جب میں نہ رہوں تو یہ شوکت خانم کو ڈونیٹ کر. یہ 25 ہزار کنال کا ہے جاتی عمرہ رائے وینڈ محل. بلاول ہاؤس دیکھ لیں، بلاول صاحب نے 1 دن کک بن کے دورہ نہیں کیا، ایک کام نہیں کیا، اربوں کے مالک ہیں. مریم نواز صاحب تو کہتی ہیں کہ میرے بیرون ملک چھوڑے، اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں. میرا خامن جو ہے 1500 ریال کے درہم پر وظیفہ لیتا ہے میرے والد سے، اور میں خود والد کی زیر کفالت ہوں. بعد میں اچانک پتہ چلا کہ 2.25 ارب روپے کی تو جائیداد ڈکلیئر کر دی ہے انہوں نے. اور اس کے علاوہ یہ ملوں والے، فیکٹریوں والے، یہ تمباکو والے، آٹے والے اور بڑے بڑے لوگ، ان کے شانہ گھر دیکھیں. اس ملک کا فنکار راشد محمود، سفید داڑھی سفید بال، کہہ رہے اللہ مجھے، میں غلط ملک میں پیدا ہو گیا ہوں، مجھے اٹھا کیوں نہیں لیا. یہ اس ملک کے فنکار کا حال، فن کا حال. انڈیا دیکھیں،
ان کا دیکھیں ان کی کتنی بڑی فلم انڈسٹری، اور ان کی فلم انڈسٹری کا ذرا باہر دیکھیں کتنا بڑا کام کر رہی ہے اپنے ملک کے لیے، کتنا بڑا سافٹ امیج ہے، کتنا بڑا انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، فلموں ڈراموں کے ذریعے بیانیہ بناتے ہیں، اور کس طرح ان کے فنکار ہیں۔ ہمارا خیر ہر شعبہ ہی فارغ ہو گیا، کھیل دیکھ لیں، فلم دیکھ لیں، ڈرامہ دیکھ لیں، کیا ہمارے ادارے دیکھ لیں، سرکاری ادارے، تجارت دیکھ لیں، معیشت دیکھ لیں، صحت دیکھ لیں، تعلیم دیکھ لیں، خارجہ پالیسی دیکھ لیں، داخلہ پالیسی دیکھ لیں، سب کچھ ہی فارغ ہو گیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا راشد محمود پر، یقین کریں میں ابھی ابرار الحق سارا فار لائف ٹرسٹ کی وہ چل رہی تھی ایک ان کی میراتھن ڈونیشن ٹی وی پہ چل رہی تھی، تو میں بھی اس میں رات کو گیا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا۔ وہ اپنے سورہ شفیع ہاسپٹل کے بعد وہ کینسر ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ فنڈ ریزنگ کر رہے تھے ٹی وی پر رات کو، تو یہ راشد محمود صاحب بھی آئے تھے وہاں اور ملاقات ہوئی میری، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی راشد محمود کو دیکھ کر، اس حالت میں دیکھ کر کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ان جیسے سفید لوگ وہاں جائیں اور اس کے ذریعے علاج ہو جائے ان کا، اس کے ذریعے ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے PDM-1 حکومت تھی، مریم اورنگزیب جو ہیں یہ نکی انفارمیشن وزیر تھیں شہباز شیبان حکومت میں، مرکز میں۔ ادھر اسلام آباد میں ایک فنکشن ہوا، اور اس فنکشن کے بعد ایک مشہور گلوکارہ جن کا کم از کم میں تو بہت بڑا فین تھا اور فین ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ مریم اورنگزیب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ادھیڑ عمر میں بھاگ رہی تھیں ان کے پیچھے، اور ان کو سانس چڑھا ہوا تھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو پیچھے سے پکڑ کے تو میں اپنا مسئلہ بیان کر سکوں۔ اتنی بڑی فنکارہ اور مریم اورنگزیب، میں نے اس دن کانوں کو ہاتھ لگائے، توبہ کیا کہ اللہ برا وقت کسی پہ نہ لائے۔ اتنی بڑی فنکارہ ہمارے یہاں تو خیر وہ جو بھارت میں رہ گئے ان کی قدر ہوئی، ہمارے یہاں تو فنکار بھی کیا۔ ایک دن میں قبرستان میں، ایک میں اخبار میں ہوتا تھا، قبرستان میں مجھے کہا گیا کہ قبرستان پر فیچر کریں کہ اسلام آباد کے چیٹ قبرستان میں کون کون سے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی قبروں پر ہم نے ایک فیچر لکھنا تھا۔ تو میں دوپہر کا وقت تھا، مجھے یاد ہے گرمیاں تھیں، کیمرہ مین تھا میرے ساتھ، تو ہم وہ پھرتے پھرتے ایک کارنر میں آئے جہاں درخت تھے، ہم نے کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھ لیں، تو وہاں میں تھوڑا چل رہا تھا، تو اچانک ایک گھاس میں، میں سمجھا گھاس ہے، گھاس میں ایک ٹیلے نما سے میرا پاؤں ٹکرایا، میں گرتے گرتے بچا۔ تو میں نے کہا یہاں کیا ہے، یہاں بھی کہیں قبر تو نہیں ہے۔ اس گھاس کو ہٹا کے دیکھا تو نیچے شکستہ سی قبر، اور کتبے کے گھاس ہٹا کے کتبہ دیکھا تو اس پر بڑا مدھم سا ٹوٹا پھوٹا، یعنی پرانا کتبہ جس کے سیاہی بھی اٹھ چکی ہو، لکھا ہوا تھا جوش ملی آبادی۔ اب آپ سوچ لیں کتنا بڑا شاعر، کتنا بڑا نام، نہرو جن کے ننگے پاؤں آتے تھے جوش ملی آبادی کے لیے، اور جن کو آفر کی تھی کہ آپ پاکستان نہ جائیں، 2 مرتبہ دعوت دی تھی کہ آپ ہندوستان میں رہ جائیں، وہ ادھر آئے تو ان کی قبر کا حال یہ تھا۔ آپ لاہور چلے جائیں، کسی سے پوچھ لیں، وحید مراد صاحب کی قبر پہ جائیں، چاکلیٹی ہیرو اور کمال کے پہلا سپر سٹار پاکستانی فلم انڈسٹری کا، تو قبر دیکھ لیں، شکستہ، میں نے دیکھی ٹوٹی پھوٹی قبر، جیسے مٹی کا ڈھیر نہیں ہوتا جانوروں کی پناہ گاہ۔ ہمارے یہاں کس چیز کی قدر کی ہم نے؟ قائد اعظم کی، فاطمہ جناح کی، فاطمہ جناح کو بھارتی ایجنٹ بنا دیا، ادھر سے مادر ملت کہتے ہیں قوم کی ماں، اور ادھر سے بھارتی ایجنٹ۔ بھٹو صاحب ایوب خان کی الیکشن مہم کے انچارج تھے، جب ایوب خان فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے،
جو کچھ ہوا اس الیکشن میں، جیسی فاطمہ جناح کے خلاف زبان استعمال ہوئی، وہ آپ سب جانتے ہیں کیا کہوں۔ تو کہیں بھی ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر آخری دور میں دکھی گئے، کہہ رہے تھے کہ یہ کی پچھتاوا ہے کہ اس قوم کے لیے کیوں کام کیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام ہم نے جن کو نوبل پرائز ونر ملک بدر کر دی۔ کوئی پلیئر دیکھ لیں، کوئی فنکار دیکھ لیں، کوئی سیاستدان جس نے اس ملک کے لیے کوئی ڈیلیور کیا، روکتا ہی گیا۔ تو دکھ ہی ہوا ہوں، تکلیف ہوئی ہے کہ راشد محمود جیسے لوگ 45,000 افورڈ نہیں کر سکتے، اور جن کے ماں باپ ریڑیاں لگاتے تھے اور آج وہ دبئی میں پلازو کے مالک ہیں، اور جو اس ملک کو لوٹ کر ہی 45 لاکھ کا کوٹ پہن رہے ہیں، جوتے پہن رہے ہیں، کروڑوں کی گھڑیاں پہن رہے ہیں۔ ادھر راشد محمود کو دیکھ کر بھی دکھ ہوتا ہے اور ادھر ان کو بھی دیکھ کر بھی بہت دکھ ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔